ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस अल्लाह ताला से दुआ करो और सब कुछ उस पे छोड़ दो। वो रास्ते बनाने वाला है, रास्ते निकालने वाला है और रास्तों तक पहुंचाने वाला है। वो कभी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। करना सिर्फ तवक्कुल है, यकीन है और सब्र है। ये तीनों चीज़ें करके इंसान को मंजिल मकसूद हासिल हो जाती है। शैतान का एक वार ये भी है कि वो हमें तकलीफ़ दे बातों वाक़यात को भूलने नहीं देता। बार बार हमें याद कराता है। वो हमारे दिल में ऐसी चीज़ों के बारे में बार बार ख्याल डालकर हमें बेचैन कर देता है। मुसलसल गमगीन रखने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हम गम करते रहें और बेकार हो जाएं, क्योंकि गम इंसान की सलाहियतों को खा जाता है और उसे खोखला कर देता है। इसलिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे और हमें भी तलकीन की है कि हमेशा अल्लाह ताला से ऐसी चीज़ों से पनाह मांगनी चाहिए जो हमारे दिलों में वसवसे डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और अपनी दुआओं में याद रखने के लिए। तो जी, आज की जो स्टोरी मुझे सेंड की है, ये मुझे सेंड की है सामिया ने, और सामिया लिख रही हैं इस्लामाबाद से। लिखती हैं, आप ही मैं भी अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने घर में मौजूद थी। 1 से 2 महीने हो चुके थे, मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी और घर वालों ने मुझे जॉब की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि अम्मी और घर वाले सारे यही चाहते थे कि मेरी शादी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और बहुत सारे रिश्ते भी देखे जा रहे थे। ख़ास तौर पे मेरी भाभीयों को बहुत जल्दी थी ताकि मैं इस घर से चली जाऊँ। घर में 2 से 3 महीने रहने के बाद मुझे समझ आई कि घर में क्या कुछ होता है, कैसी-कैसी सियासत चलती है और कैसे-कैसे एक-दूसरे के साथ गेम्स होती हैं। ये सारी बातें जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को नोट करती थी और सबकी हकीकत सबके सामने ले आती थी। जिसकी वजह से मेरी भाभियाँ बहुत ज़्यादा मुझसे टेंशन में थीं और यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। और यही वजह थी कि वो नए से नए रिश्ते लेकर आती थी ताकि मैं जल्द से अपने घर वाली हो जाऊँ। आप ही अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे फिट्स पड़ने लग गए। ये बात जब घर वालों को पता चली तो उन्होंने मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके गए और मेरा सारा चेकअप करवाया। जब मैं डॉक्टर के पास गई, पहले तो हमें समझ नहीं आई कि किस डॉक्टर के पास जाना है। इसलिए नॉर्मल जो क्लिनिक घर के पास था वहीं पे गए, वहाँ पे चेकअप करवाया। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएँ ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब की सब सामने आ जाए। इसलिए मैं स्पेशलिस्ट के पास गई जो कि दिमाग की सारी बीमारियाँ देखते थे और मेंटली जो कंडीशन होती थी उसके बारे में प्रिस्क्राइब करते थे, यानी कि न्यूरो फिजिशियन के पास गई। उसके बाद आप ही उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए, मेरे सारे ही रिपोर्ट्स आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि रिपोर्ट्स मेरी क्लियर हैं। और उसके बाद उन्होंने फर्दर कुछ टेस्ट लिख के दिए जो कि डिफरेंट किस्म के टेस्ट थे, जिनमें पूरी बॉडी के टेस्ट थे, कुछ एमआरआई थी और कुछ सीटी स्कैन थे। ये सब कुछ देखने के बाद मुझे टोटली तौर पे क्लियर रेकमेंड कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ये वक़्ती टेंशन है, कुछ मेडिसिन खाएँगी, ये ठीक हो जाएँगी। आप ही मैंने कुछ अरसे ये मेडिसिन खाई, लेकिन मुझे 2-3 महीने तक मेडिसिन खाने के बाद मैं जब दोबारा डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट्स ऑलरेडी क्लियर थी और अब भी आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अभी जिस दिन मैं डॉक्टर से वापस आई उस दिन दोबारा से मुझे फिट्स पड़ने लग गए और दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई कि अब क्या हुआ? अब तो मैं बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि बिल्कुल ठीक हूँ और इतने ज़्यादा टेस्ट, इतने ज़्यादा टेस्ट करवाने के साथ-साथ इतना ज़्यादा पैसा लग गया, उसके साथ-साथ मेंटली डिस्टर्बेंस और इतनी ज़्यादा प्रेशर हो रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और रोने लग जाती थी। क्योंकि मेडिसिन खाने की वज़ह से एक तो स्टमक अपसेट हो रहा था, दूसरा घर में रह-रह के मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। क्योंकि घर वाले मुझे कहीं पे जॉब भी नहीं करने देते कि कहीं अगर जॉब पे जाके तबीयत ख़राब हो गई तो फिर क्या होगा? लोगों को भी पता चलेगा और बात लोगों तक पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। क्योंकि अभी घर वालों ने मेरी शादी करनी थी, इसलिए वो हर चीज़ से डरते थे। मुझे कहीं जाने की इजाज़त भी नहीं देते थे। मैं घर में ही रहती थी और भाभीयों की नेगेटिव पॉज़िटिव बातें सुनती रहती थी और रिश्तेदारों के अलग से मशवरे, क्योंकि मुझसे बहुत छोटी ख़ानदान की लड़कियाँ थी जिनकी शादी हो गई थी और मेरी शादी ना होने पे मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बहुत ज़्यादा टेंशन में थे।
اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد میری شادی ہو جائے، خاص طور پہ بھابھیوں کی وجہ سے بھائی یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد میں اپنے گھر والی ہو جاؤں، تاکہ ان کے سر سے ایک بوجھ بھی اترے اور جو پرابلم میری وجہ سے ہو رہی ہے وہ بھی کم ہو جائے۔ میری شادی کے لیے بہت زیادہ پریشانی فیس کر رہے تھے۔ اس لیے نئے سے نیا رشتہ آتا اور ہر طرح کے لوگ آتے جو مجھے دیکھتے ریجیکٹ کرتے یا کوئی ایکسیپٹ کرتے، ہم لوگ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اس طرح کے معاملات چلتے جا رہے تھے۔ پھر آپ ہی ایک لڑکے کا رشتہ آیا جو کہ بہت اچھا تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ اب آپ ہی میری منگنی ہونی تھی، لیکن منگنی کے لیے بھی 3 مہینے کا ٹائم تھا۔ اس دوران آپ ہی میری اکثر و بیشتر طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے اور ڈاکٹرز دوبارہ سے وہی ٹیسٹ، وہی چیزیں ریپیٹ کرواتے تھے اور اس کے بعد وہ کلیئر کہہ دیتے تھے اور پھر دوبارہ ہم انہی چیزوں میں پڑ جاتے تھے، جو وہ میڈیسن لکھ کے دیتے تھے وہی کھانے لگ جاتے تھے۔ اب کی بار یہ سوچا تھا کہ شاید شادی ہو جائے گی اور پھر شاید یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ معاملات ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ شادی قریب تھی اور شادی کی ساری تیاریاں کر رہے تھے۔ میں جب مارکیٹ جاتی اور اکثر و بیشتر مارکیٹ جا کے مجھے بہت زیادہ عجیب عجیب سے خیالات آتے، عجیب عجیب سی باتیں میرے ذہن میں آتی۔ انفیکٹ میں روڈ کراس کرتے ہوئے سوچتی تھی کہ میں روڈ کے درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہوں، کوئی گاڑی آگے مجھ سے ٹکرائے گی اور میں مر جاؤں گی۔ مجھے بہت سے نیگیٹو تھاٹس آنے لگ گئے تھے۔ انفیکٹ مجھے بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی تھی، بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آنے کے ساتھ ساتھ مجھے عجیب سی فیلنگس بھی ہوتی تھیں اور میں یہ فیلنگس کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ ہی آگے میں بریکٹ میں جو چیزیں لکھ رہی ہوں، پلیز یہ چیزیں آگے شیئر مت کیجیے گا۔ جی سسٹر، میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت ساری سسٹرز نے اس طرح کی سٹوری سینڈ کی تھیں اور اسی طرح کے پرابلم بتائے تھے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میں گائیڈ ضرور کروں گی اس بارے میں بھی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر لکھتی ہیں کہ آپ کی اسی طرح طبیعت خراب ہو رہی تھی اور کچھ چیزیں اور بھی گھر میں رونما ہونے لگ گئیں، جس کی وجہ سے گھر والے بہت زیادہ ڈسٹرب اور پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ میرے بھائیوں کے درمیان بھی جھگڑے ہونے لگ گئے تھے اور بہت زیادہ گھر میں عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ اور تو اور ہماری بہت ساری چیزیں بھی خراب ہو رہی تھیں، کیونکہ میں بھی نئی نئی شاپنگ کر کے آتی تھی اور نئی شاپنگ ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو بھی الماری میں رکھتے ہی تھے تو ساری چیزیں ڈیمیج ہو جاتی تھیں۔ کبھی کوئی کسی بھابھی پہ الزام لگتا اور کبھی کسی بھابھی پہ اور کبھی مجھ پہ الزام لگ جاتا، کیونکہ میرے گھر والے مجھے مینٹلی ڈسٹرب سمجھتے تھے، ڈپریشن، انزائٹی میں سمجھتے تھے، اس لیے وہ سب کا سب مجھ پہ ہی بلیم کر دیتے تھے۔ انفیکٹ میں ایک بھابھی کے کمرے میں کبھی بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ میری شروع سے ان کے ساتھ کچھ کلیشز چل رہے تھے۔ ان کے کمرے میں بھی موجود میک اپ ٹوٹا ہوا پڑا تھا، جس کا ذمہ دار انہوں نے مجھے ٹھہرا دیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بہت زیادہ انسلٹ کیا۔ اس انسلٹ کے ہونے کے بعد میں روم میں آ گئی، سائڈ پہ بیٹھ گئی اور رونے لگ گئی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور روتے روتے مجھے فٹس پڑنے لگ گئے۔ اب میں نے لاک کیا ہوا تھا ڈور اور کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ میری اندر طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم لگا، کتنا ٹائم گزرا، لیکن مجھے اتنا یاد تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے لیٹی تھی اور عشاء کی نماز ہو گئی تھی جس وقت مجھے ہوش آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو ابھی میری کنڈیشن بہت بری تھی۔ انفیکٹ میرے کپڑوں پہ بھی بہت سارے عجیب سے نشانات تھے اور میرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کے امی کو چیخیں مار کے بلایا اور دروازہ کھولا۔ امی نے جب میرا حال دیکھا تو امی شاید سمجھی کہ کوئی انسان ہمارے کمرے میں آیا تھا جس کی وجہ سے یہ میری کنڈیشن ہوئی ہے۔ امی نے فوراً سے گیلری میں جا کے دیکھا، لیکن گیلری کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ امی نے یہ سب چیزیں دیکھی تو امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور یہ بات امی نے ابو کو بتائی۔ ابو بھی دیکھ کے کافی زیادہ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ابو نے بھی ہر طرح سے انویسٹیگیشن کی۔ ظاہری بات ہے اس طرح کی حالت دیکھ کے ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ شاید کوئی انسان کے ساتھ ایسا چیز ہوئی ہے جس میں کوئی دوسرا انسان ملوث ہے، اس لیے ہر طرح کی انویسٹیگیشن کی گئی۔ کیونکہ ہمارے گھر میں کیمراز بھی موجود تھے، اس لیے ہر طرح سے ان سے سی ٹی وی فوٹیجز کو بھی دیکھا گیا اور اس میں بھی کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا اور جو میری کنڈیشن تھی، جو میری طبیعت خراب تھی، وہ صرف میں جانتی تھی۔ اکثر اور بیشتر گھر والے بھی مجھے ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار کہہ کے میری باتوں کو نگلیکٹ کر دیتے تھے۔
میری طبیعت بھی خراب تھی، میری حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ انفیکٹ میری باڈی پہ بھی کچھ ایسے اثرات ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے ویکنس ہو رہی تھی۔ ویکنس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ عجیب سے وہم اور خیالات بھی آتے تھے، بہت سارے وسوسے آتے تھے، بہت ساری نیگیٹو تھاٹس آتی تھیں اور بہت سارے عجیب سے خیالات آتے تھے۔ انفیکٹ رات کو جب میں سوتی تھی تو بہت سی ایسی چیزیں میرے ساتھ ہوتی تھی جو کہ ناقابل بیان ہیں۔ اس لیے آپ ہی میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی، ہر طرح کی رپورٹس کلیئر آتی تھی، ڈاکٹر بھی مجھے کلیئر کہہ دیتے تھے، لیکن وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں میرے ساتھ چلتی جا رہی تھیں۔ پھر گھر والوں نے کہا کیوں نہ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا جائے۔ انہیں شک تھا کہ شاید یہ سارا جو چیز ہوئی ہے یہ میں نے خود کی ہیں اور ہو سکتا ہے میں نے جان بوجھ کے کی ہوں، کیونکہ میری اکثر و بیشتر بھابھیوں کے ساتھ لڑائی رہتی تھی اور غصے میں وہ سمجھتے تھے شاید یہ کام میں خود کرتی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے گئے، سائیکیٹرسٹ نے مجھ سے باتیں کی اور میرے ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے میڈیسن دے دی۔ میں بہت زیادہ غصہ کرتی تھی، انفیکٹ ڈاکٹر سے بھی میں نے صحیح طریقے سے بات نہیں کی اور ان کی طرف میں دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید میں جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ میں ہی جانتی تھی یا میرا خدا جانتا تھا۔ ہر طرح کے ٹریٹمنٹ اور ہر طرح کے علاج کروا چکی تھی۔ آپ ہی 4 سال گزر چکے تھے، اسی تکلیف سے میں گزر رہی تھی اور کوئی بھی میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کوئی مجھے سائیکو کہتا تھا، کوئی مجھے نفسیاتی کہتا تھا اور کوئی مجھے کچھ کہہ کے چلا جاتا تھا، اور ان ساری باتوں کی وجہ سے سچ میں آپ ہی میں ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ لیکن ایک طاقت تھی جو مجھے اندر سے کھینچتی تھی اور مجھے عجیب عجیب حرکتیں کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ چیزیں میں نہیں کر سکتی اور ان چیزوں پہ مجھے کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ میں خود میں ہی اپنے آپ کو مضبوط کر رہی تھی، کیونکہ اتنی نیگیٹیوٹی چل رہی تھی کہ اب میرے پاس کوئی بھی سہارا اور آسرا نہیں تھا سوائے خدا کے۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی اور روتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آپ ہی ہیں شفا دینے والے، آپ ہی ہیں رحم کرنے والے اور آپ ہی ہیں کرم کرنے والے۔ بس آپ ہی بہت ساری جگہ سے یہی چیزیں دیکھ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی علاج مل جائے، کوئی شفا مل جائے، کوئی ایسا رابطہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دے۔ بہت ساری ویڈیوز دیکھتی تھی، بہت ساری چیزیں فالو کرتی تھی، جو چیز جیسے کوئی بتاتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتی تھی اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آپ ہی میں نے کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی جن میں بہت ساری قرآنی آیات اور بہت ساری قرآنی صورتوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اب میں مروں یا جیوں، بس اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو مجھے شفا دیں گے۔ کوئی میڈیسن نہیں کھاؤں گی، کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ نہیں لوں گی، کچھ بھی نہیں کروں گی، بس اب اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اگر چاہیں گے یا مجھے اپنے پاس بلا لیں گے یا مجھے شفا عطا کر دیں گے۔ اگر میری موت اسی طریقے سے لکھی ہے تو پھر اسی طرح سے صحیح۔ اسی طرح آپ ہی میں یہ چیزیں سوچ رہی تھی کہ میری طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی، اور اس بار تو ایک پورا دن میں بے ہوش رہی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، گھر والے بھی پریشان تھے کہ کیا کریں، بہت سارے علاج کروا رہے تھے، بہت ساری جگہوں پہ مجھے دکھا رہے تھے، بہت سارے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن میری صحت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ میں دن بہ دن ویک بھی ہوتی جا رہی تھی، مینٹلی تو میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی تھی، اب تو میرا اسٹمک بھی بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا تھا، بہت زیادہ مجھے انزائٹی ہونے لگ گئی تھی، انفیکٹ کچھ کھاتی پیتی تھی تو وامٹ ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ ویکنس ہوتی جا رہی تھی، اور بہت زیادہ ویک ہو جانے کی وجہ سے مجھ سے اپنے کام بھی کرنے مشکل ہو رہے تھے۔ اب آپی میں میڈیسن بھی نہیں کھاتی تھی، میں نے میڈیسن چھوڑ دی تھی، اتنے عرصے سے میں میڈیسن کھا کھا کے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے ابھی بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں، اب میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے مجھے شفا مل جائے۔ بہت ساری تعداد میں چیزیں پڑھنا شروع کر دی تھی، ایسے جیسے بس گنتی کر رہی ہوں، بہت ساری چیزیں پڑھتی تھی اور صبح سے لے کے شام تک میں تسبیحات اور بہت ساری ایسی چیزیں کر رہی تھی جس کی وجہ سے میں اور زیادہ ویک ہوتی جا رہی تھی۔ ہر ٹائم مجھے یہی تھا کہ میں بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، لیکن مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا تھا اور زبان پہ اللہ کا نام چل رہا ہوتا تھا۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں؟ پھر آپ ہی جب آپ سے بات ہوئی اور آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرو، چاہے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ کا کلام سنو، لیکن سچے دل اور ایمانداری کے ساتھ اسی پہ فوکس کرو۔ جس طریقے سے آپ نے آپ ہی بتایا، میں نے وہ اپنی زندگی میں ایڈ کی چیزیں، خاص طور پہ جب آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کا بتایا کہ اسے لگا کے جس طریقے سے سننا ہے، میں نے وہ چیزیں فالو کرنی شروع کر دی۔ آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھی تھی، اس کے بعد میرا دل تھا کہ آپ سے بات ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ میری
کال یا میرا میسج ریسیو کر لیں۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ سے بات کروا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طریقے سے آپ سے ملوایا، بس اللہ میرا بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ اور اس بات کا مجھے یقین ہو گیا کہ انسان سچے دل کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حاجات پوری کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک میری سسٹر، یہ واقعی ہی بہت زیادہ اہم بات ہے جس کے اوپر میں لوگوں کو لانا چاہتی ہوں، اور یہی بات ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے جو آپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے تو آپ کو دنیا کی ہر چیز فائدہ دے گی۔ آپ کو میڈیسن بھی فائدہ دے دے گی، آپ کی ہر چیز سیدھی ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ جب آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوگا تو ہی بہتر ہوں گی، ادروائز آپ جتنا مرضی ان چیزوں میں پڑے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میڈیسن بھی تب تک نہیں اثر انداز ہوتی جب تک انسان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ نہ ہو، آپ کا بلیف اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ نہ ہو، تب تک آپ کو شفا بھی نہیں ملتی، کیونکہ ہر چیز اور ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کے لیے شفا ہمیں عطا کرنی ہے۔ تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے کہ اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کیا کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ ہم دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس مقصد سے ہی ہٹ جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے سدا بہار اسی زندگی میں رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، ہمیں آگے جانا ہے۔ ہمیں آگے جا کے اگلی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہوگی وہ ہمیں چاہیے۔ ہمیں دنیا کی وقتی زندگی میں چاہے مشکلات ملے، لیکن ہمیں آخرت کی زندگی اچھی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کو کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں، اور سب چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑھ کے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور شفا دیتے ہیں۔ پھر سسٹر لکھتی ہیں کہ جی آپی، میں نے بہت ساری دعائیں اور وہ ساری چیزیں جو میں پڑھ رہی تھی ان کو سٹاپ کیا، اور اس کے بعد میں نے اسی طریقے سے جس طرح آپ نے بتایا تھا سورہ بقرہ کا، وہ میں نے پڑھنی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت سنتی بھی تھی۔ دن میں ایک دفعہ تلاوت سنتی تھی اور ایک دفعہ میں خود پڑھنے لگ گئی تھی۔ اب آپی اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا کہ وہ چیزیں جو کہ غیبی چیزیں تھیں اور مجھے تنگ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہی، میری حالت بھی بہت زیادہ خراب رہی، میری زندگی میں بھی بہت زیادہ بے سکونی رہی۔ اتنے سال میں نے اس بیماری اور اس تکلیف میں کاٹے، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دور کرنی شروع کر دی۔ اب آپی میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا آپ نے دینی ہے، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، کسی بھی عالم سے علاج نہیں کرواؤں گی، کسی کے پاس نہیں جاؤں گی، بس مجھے آپ سے شفا چاہیے۔ یہ آپ کا کلام ہے، اس میں برکت ہے، اس لیے آپ ہی نے مجھے نجات عطا کرنی ہے۔ آپ ہی میں نے بہت سارے عرصے اس چیز کو فالو کیا، اور یقین مانے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی، اور ہر یہ چیز جو مجھے تکلیف دے رہی تھی، جو پریشانی میں فیس کر رہی تھی، جس تکلیف سے میں گزر رہی تھی، جو کہ دنیا کا کوئی بندہ میری حالت نہیں سمجھ پا رہا تھا، اور مجھے عجیب عجیب القابات سے نوازا جا رہا تھا، اور مجھے بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب کیا جا رہا تھا، وہ سب کی سب چیزیں مجھ سے دور ہو گئیں۔ اور آپ ہی میں نے بہت زیادہ خود کو اسٹرانگ کیا، ان چیزوں کے پڑھتے ہوئے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ مجھے وہ شیطانی چیزیں تنگ کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن میں اپنا فوکس اور اپنا یقین اللہ تعالیٰ پہ پکا رکھتی تھی، اور یہی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہی نے شفا دینی ہے، آپ ہی ہیں ان چیزوں سے نجات دینے والے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں مجھے بچا سکتی سوائے آپ کے۔ آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، اور آپ ہی ہمیں ہدایت کے رستے پہ رکھنے والے ہیں۔ آپ ہی میں نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات بھی پڑھنی شروع کر دی تھی جو بتائی تھی آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب دعاؤں اور ان سب صورتوں کے صدقے میں مجھ پہ رحم کیا اور کرم کیا۔ بے شک انسان اپنا علاج خود کر سکتا ہے، بس انسان کا یقین اور فوکس کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے وہموں میں ڈالا کہ میری بھابھیوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے، میری چیزوں پہ ان کی نظر ہے، کیونکہ ہمارے والد صاحب کی بہت ساری پراپرٹی تھی، اور یہی میری بھابھیوں کی خواہش تھی کہ وہ سب کی سب ان کو مل جائے۔ اس طرح کے وہم ہمارے ذہنوں میں ڈالے گئے، ہمارے درمیان نفرتیں قائم کی گئیں، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، جس کی وجہ سے آپ ہی بہت سارا مائنڈ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا تھا۔ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی گھر میں موجود تھی، بھائیوں کے بھائیوں سے جھگڑے ہو رہے تھے، بھابیاں بھابھیوں کو نہیں اچھا سمجھ رہی تھی، اور امی ابو کا کوئی خیال نہیں کرتا تھا، بہت برے حالات تھے۔ لیکن جب سے میں نے سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھنی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں وہ آسانی عطا کی، اور وہ سکون اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں عطا کر دیا
جس کی میں اتنے عرصے سے طلبگار تھی۔ پہلے میں صرف تعداد میں پڑھی رہتی تھی کہ اتنی تعداد میں یہ چیز پڑھ لوں، اتنی تعداد میں یہ چیز پڑھ لوں، اور اس طرح میرا مائنڈ اور میری سوچ ڈائیورٹ رہتی تھی اور صحیح طریقے سے عبادت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے عبادت کا مقصد بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، جس حد تک میں سمجھ سکتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور مجھے پراپر گائیڈ کیا کہ زندگی کا مقصد انسان کو انسان کے لیے بہتر بننا ہے، نہ کہ انسان کو تکلیف میں ڈالنا، نہ کہ دشمنیوں میں ڈالنا، نہ کہ انسان کے دل میں نفرت کا ڈالنا، اور نہ ہی انسان کو وسوسوں میں رکھنا ہے۔ بس اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھیں۔ آپ ہی بے شک اللہ تعالیٰ نے جو آخری 2 صورتیں عطا کی ہیں ان میں بہت برکت ہے۔ ان کے مطلب کو سمجھنا اور ان کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا بے شک ہمیں ہر طرح کی شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہم سے بہتر طریقے سے دور کر سکتے ہیں۔ بہت سارے علاج کروائے، بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ان چیزوں کی وجہ سے جو ذہنی سکون مجھے ملا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت ساری آسانیاں عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہر مراد اور ہر خوشی پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ ہی میری والدہ بھی بہت زیادہ پریشان رہیں۔ اس دوران ہمارے گھر میں بھی بہت سارے حالات خراب رہے، ہر طرح کی ڈسٹربنس چل رہی تھی، اور اس کے لیے بھی میں نے بہت ساری چیزیں اپنے گھر میں کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ انفیکٹ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی طاقت عطا کر دی، اور ساتھ ہی ایک روشنی بھی عطا کر دی جو کہ مجھے علم کی روشنی ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے حصول کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کو جاننا، سمجھنا اور زندگی میں ایڈ کرنا ہی انسان کا اولین فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں بہترین رہنمائی عطا کرتا ہے، اور اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہی سب سے بڑھ کر ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں پڑھ کے، عجیب عجیب لوگوں سے مل کے، عجیب عجیب سے وسوسے دل میں ڈال کے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیار کرنے والوں سے، اپنے خاندان سے نفرتیں ڈال کے دور ہو جانا انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ انسان کا کام محبت، پیار اور اپنے اخلاق سے دوسروں کے دلوں پہ راج کرنا ہے۔ یہ نفرتیں، یہ چیزیں یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، اور ان نفرتوں کے باعث کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، صرف جانا ہے آگے انسان کا اپنا عمل جو اس نے کیا ہوگا۔ بس یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کی، اور ہر طرح کی طاقت سے لڑنے کی بھی توفیق عطا کی، اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بس اب میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی آسانیاں عطا کرے، جس تکلیف سے میں گزری اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا کی، میرا یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں پہ رحم کرے اور سب لوگوں کی دلی مرادیں بھی پوری کریں اور سب لوگوں کے لیے آسانیاں بھی عطا کریں۔ بس ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی کہ بہت ساری انسان کی زندگی میں تکلیفات آتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اپنا فوکس اسٹرانگ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رائیگاں نہیں چھوڑتے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، جو انسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ہی ان ساری چیزوں کے بعد میرا مائنڈ بھی بہت زیادہ ریلیکس ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے۔ اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نفرتیں ختم ہو گئی ہیں، سب لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہتے ہیں۔ آپ ہی میری اگلے مہینے شادی ہے، میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا۔ 1 سال ہو گیا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی فٹس نہیں پڑا، اور میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی چیزوں سے مجھے حفاظت عطا کرے اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میری ہر دکھ تکلیف پریشانی میں میرا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے، جتنی بڑی مصیبت ہو، جتنی بڑی پریشانی ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آسانی عطا کرتے ہیں اور ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو بہتر بنائے، سب کو آسانیاں عطا کرائے اور سب کو آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔